वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, 16 दिसंबर सकूत ढाका के हवाले से पाकिस्तानियों के लिए एक तलख याद है। यकीनन इस दिन पाकिस्तान दोलख्त हुआ था, जो किसी भी लिहाज से नाकाबिले फरामोश वाक़या है पाकिस्तान की तारीख का। क्या इसकी वजूहात थी? क्या अभी भी दोबारा दोनों मुल्कों को करीब लाया जा सकता है, या कम अज़ कम कोशिश की जा सकती है? इस पर हम आज बात कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है चीफ एडिटर उर्दू डाइजेस्ट जनाब अल्ताफ हसन कुरैशी साहब ने। तारीख के ऊपर बहुत गहरी नजर रखते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल को किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ कुरैशी साहब। वालेकुम सलाम। अल्ताफ कुरैशी साहब, आप उन तमाम वाक़यात के ऐनी शाहिद भी हैं और आप उनके रावी भी रहे। किस तरह देखते हैं आज जब 1971 के दिन को याद करते हैं? हमने इतने तवील अरसे में क्या कुछ सीखा, क्या खोया, क्या पाया? देखिए जी, बात ये है कि जितना बड़ा वाक़या हुआ जी, इस वाक़े का जो असर होना चाहिए था हमारी कौमी जिंदगी में वो उस कदर नहीं हुआ। और हमारी क़यादत को और हमारी माशरती कुव्वतों को जिस तरह उस सूरत हाल का गहराई के साथ तज़िया करना चाहिए था, वो तज़िया भी नहीं हुआ। आपको मालूम है कि जब ये बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हुआ जी, तो हुकूमत ने जस्टिस हमीदुर रहमान की जी हाँ सरबराही में एक कमीशन कायम किया था। ठीक, अगर उस कमीशन का मैंडेट बहुत महदूद था, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट मुरतब की, मगर हमारे हुक्मरानों ने उस रिपोर्ट को राज में रखा और लोगों को उसकी हवा तक नहीं लगने दी। सही। और बहुत अरसे के बाद हालात ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि भारत की तरफ से पहले उस रिपोर्ट की लीकेज हुई और उसके बाद जनरल मुशर्रफ के जमाने में वो रिपोर्ट मंजर आम पर आई। एग्जैक्टली। लोगों के अंदर उस पर, लेकिन उस रिपोर्ट के आने के बाद जिस तरह कौमी सतह पर उस पर गौर व फिक्र होना चाहिए था जी, और तमाम असबाब का जायजा लेना चाहिए था, तमाम मुहर्रिकात का, असबाब व इल्ल का, और आइंदा का जो लाहे अमल है वो बनाना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। सही। इस वजह से अब भी हम बहुत सी वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो हमने मशरकी पाकिस्तान के साने से पहले दोहराई थी। सही। ये वाकई आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमने कुछ नहीं सीखा। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि 63 साल हो गए हमें मुल्क बने हुए, हमें वो लीडर नहीं मिल सके कि जो इसको वाकई कौम बना सके, जिसमें वाकई अपनी जात से बाहर निकल कर देखने की सलाहियत हो। तो ये ऐसी क्या बदकिस्मती है? सिर्फ हमारे खित्ते के हवाले से है या हमारी अपने इलाके की कोई बदकिस्मती है? देखिए जी, बात ये है, इसमें कई चीजें शामिल है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब ये हादसा रूनुमा हुआ जी, उसके बाद कौम के अंदर एक सदमे की कैफियत भी तारी हुई और उनके अंदर ये एहसास भी पैदा हुआ कि ये जो सानहा रूनुमा हुआ है, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे पास कोई आइन नहीं था। जो आइन सन 56 में बनाया गया था, वो यानी पहली असेंबली ने बनाया, दूसरी असेंबली ने बनाया था, और वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने एक दूसरे का नुक्ता नजर समझने के बाद बनाया था। ठीक, 56 का दस्तूर जी। जब अय्यूब खान ने उस दस्तूर को तोड़ दिया तो दरअसल उन्होंने वो बुनियाद मुनहदम कर दी जिस बुनियाद पर कौमी तामीर का काम और इकट्ठे रहने का जो एक अज़्म था वो बिल्कुल टूट गया। उस पर वो इबारत तामीर नहीं हो सकी। सही। इस वजह से जब ये हादसा वाक़या रूनुमा हुआ तो फिर कौम के नुमाइंदों ने कोशिश की कि एक मुत्तफ़िक़ा आइन बनाएं और उस आइन के अंदर सूबाई खुद मुख्तारी इतनी रख दी जाए कि सूबों को महरूमी का एहसास न हो। ठीक है। मगर बदकिस्मती से भुट्टो साहब ने जो दस्तूर बनाया था जी, और वो दस्तूर बड़े मेहनत से बना था, और हमारे कौमी नुमाइंदों ने और अपोजिशन के लीडरों ने इस जज्बे से उस पर इत्तफाक किया था कि ताकि एक मुल्क को एक दस्तूर मिल जाए और जिस जमहूरी अमल आगे बढ़े। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि भुट्टो साहब ने अपनी तमाम ज़कावत के बावजूद, उनके अंदर जो अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतें अता की थी, उनके बावजूद जी, उनका जो निज़ाम हुकूमत था, जो तर्ज हुकूमत था,
اس میں انہوں نے صوبوں کی خود مختاری جتنی پہلے میسر تھی اس کو بھی بہت کم کر دیا عملاً. اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پھر بلوچستان میں وہاں فوجی آپریشن ہوا, وہ کئی سال چلتا رہا, لوگ پہاڑوں پر چلے گئے, ملک سے باہر چلے گئے, اور یہ ایک احساس پیدا ہوا کہ بلوچستان میں بھی اب وہی کیفیت پیدا ہو رہی ہے جو کسی وقت مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئی. اچھا صاحب قریشی صاحب, آپ جب تاریخی عوامل کا جائزہ لیتے ہیں تو آخری وقت میں جو 3 کردار سامنے آئے, مجیب, یحییٰ اور ذوالفقار علی بھٹو, اگر رینکنگ کرنی ہو تو آپ کس کو سب سے زیادہ ذمہ دار سمجھتے ہیں سقوط ڈھاکہ کا؟ بات یہ ہے جی کہ دراصل یہ سوال بھی بہت پوچھا بھی جاتا ہے, لیکن میں نے تو ہمیشہ اس کا یہی جواب دیا ہے اور میں نے یہی بات سمجھی ہے کہ وہ جو آخری لمحے میں جو کیفیت تھی اس پر کسی کا بھی کوئی کنٹرول نہیں تھا, کیونکہ بہت سے فیصلے پہلے ہی ہو چکے تھے اور وہ تمام رشتے ٹوٹ گئے تھے جو رشتے دونوں بازوؤں کو اکٹھا رکھ سکتے تھے. مجھے معلوم ہے میں وہ صحافی ہوں جو مشرقی پاکستان میں سب سے زیادہ گیا ہے, اور میں نے ہر مرحلے پر وہاں جا کر صورتحال کا خود جائزہ لیا, مشاہدہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں وہاں مغربی پاکستان اور خصوصاً پنجاب کے خلاف جتنی نفرت پیدا ہو گئی تھی, اور سن 70 کے انتخابات میں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو مغربی پاکستان میں تھی اس کا کوئی نمائندہ مشرقی پاکستان میں کامیاب نہیں ہوا, اور مشرقی پاکستان کی جو سیاسی جماعت تھی بڑی, اس کا کوئی شخص جو ہے وہ مغربی پاکستان میں کامیاب نہیں ہوا. سیاسی طور پر تو ہم سن 70 کے انتخابات میں تقسیم ہو گئے تھے, لیکن اگر قیادت سمجھدار ہوتی اور خلوص میں ہوتا تو یہ ہو سکتا تھا کہ اتنے بڑے خون خرابے کے بجائے کوئی ایسا لاہ عمل, کوئی ایسا فارمولا طے ہو جاتا کہ جس میں مشرقی پاکستان کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری مل جاتی اور اس کا مغربی پاکستان کے ساتھ بھی ایک تعلق قائم رہتا. مگر بدقسمتی سے صورتحال ایسی ہوئی کہ جس میں یہ تینوں جو پلیئرز تھے وہ اپنے اپنے جو حالات کا جو حساب تھا اس سے باہر نہیں آ سکے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ مغربی مشرقی پاکستان چلا گیا اور پاکستان 2 لخت. یہ آپ نے بڑا اہم تجزیہ کیا. یہ بتائیے قریشی صاحب کہ جو ملک تو ٹھیک ہے ٹوٹ گیا, جو آپ نے تعلق کی بات کی ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش کو تسلیم بھی کر لیا, لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم کوئی نہ کوئی سفارتی یا وفود کے تبادلے رکھتے, تجارتی روابط رکھتے, تو آج اتنی نفرت نہ ہوتی. مثلا آج بھی ہم اس سے زیادہ فاصلے پہ کھڑے ہیں جتنے 71 میں تھے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو جس طرح سے ملک ٹوٹا اور جتنی خونریزی ہوئی اور فوج کا جو کردار سامنے آیا اور اس کے خلاف جو شدید پروپیگنڈا ہوا, اور پھر جو صورتحال آگے بڑھتی چلی گئی, پھر مجیب الرحمان کا جس طرح قتل ہوا, اس کے بعد جو اور حکومتیں آتی رہیں, خود ہمارے ہاں بھی جو حکومتیں تھیں, ہماری بعض حکومتیں تو یہ کہتی تھی کہ بھی بہت اچھا ہوا, ایک ایسا بوجھ تھا جو سر سے اتر گیا جس کا سنبھالنا ہمارے لیے ناممکن ہو گیا تھا. تو ہمارے حکمرانوں میں تو ایک طبقہ ایسا موجود تھا, اس لیے اس نے تو اس تک کوئی توجہ ہی نہیں دی, اور اس نے کہا کہ اچھا ہوا اور ہم جو علاقہ باقی رہ گیا ہے ہم اسی کے ذریعے بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. تو چونکہ بگاڑ جو تھی اس میں وسعت نہیں تھی اور مسلم امہ کا جو تصور تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اس وجہ سے ہماری قیادت نے جو بدقسمتی سے ایک کے بعد ایک بحران پیدا کرتی چلی جا رہی ہے, اس کو نہ اتنا ہوش تھا, نہ اتنی فرصت تھی, نہ اس کے اندر اتنی وسعت نظری تھی کہ وہ اس طرف دیکھتی کہ بھئی اگر بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے تعلقات قائم ہوتے ہیں تو اس سے ہماری طاقت میں بھی اضافہ ہوگا اور ہم جنوبی ایشیا میں بھی اور زیادہ کردار ادا کر سکیں گے. مگر چونکہ ہماری جو قیادتیں ہیں سیاسی بھی اور میں سمجھتا ہوں عسکری قیادتیں بھی وہ بھی بہت محدود نقطۂ نگاہ رکھتی ہیں اور ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ مستقبل میں بہت دور تک دیکھ سکے, اور یہ بات کہ ایک بات اگر بگڑ گئی ہے تو اسے بنانے کے اور بے شمار راستے موجود ہوتے ہیں, مگر ان کے اندر یہ ارادہ, مجھے لگتا ہے ان کے اندر یہ ارادہ اور یہ خواہش موجود ہی نہیں ہے.
الطاف قریشی صاحب آخر میں یہ فرمائے گا کہ اگر ایک منٹ کے لیے ہم ازیوم کریں، تاریخ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور یہ سوچیں کہ یہ دونوں ملک کسی طرح اکٹھے ہوتے آج 63 سال بعد بھی، تو کیا اس خطے کا نقشہ آپ دیکھتے، کیا فوائد دونوں ممالک لے سکتے تھے اور آج اس خطے کی اسٹریٹجک صورتحال کیا ہوتی؟ بہت بہتر ہوتی، کیونکہ ہم دونوں طرف یعنی ادھر مشرق وسطیٰ کے ساتھ بھی ہمارا تعلق بڑا گہرا ہوتا اور ادھر جنوبی ایشیا میں بھی ہم دور تک اپنے ساتھ پیدا کر سکتے تھے، اور پھر ہماری طاقت دیکھیں نا، ہم اس وقت 33 کروڑ انسان ہوتے، اور جن کا اور مشرقی اور بنگال نے بھی، بنگلہ دیش نے بھی اس طرح اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے۔ جی ہاں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں بڑی صلاحیت ہے چیزوں کو دیکھنے کی اور حالات کو قابو پانے پیدا ہوئی ہے نا، تو اس لیے وہ تو خیر اب تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ہم اس وقت کیا، ہماری کیا کیفیت ہوتی، مگر کیا کریں، وہ تو جو حادثہ ہو گیا اور اس حادثے کا کوئی تجزیہ نہیں کیا، اور آئندہ ہم نے یہ اس بات پر کوئی غور ہی نہیں کیا کہ جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کیسے ممکن ہے، اور ہم پورے جو بساط ہے دنیا کی بساط پر ہم کیسے اپنے آپ کو اور بہتر طور پر آگے بڑھا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ الطاف حسن قریشی صاحب، انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، سینئر تجزیہ نگار الطاف حسن قریشی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر گفتگو کر رہے تھے۔ اردو ڈائجسٹ کی تاریخ کے حوالے سے ان کا نام یقیناً پاکستان کی صحافت میں ایک طویل عرصے تک یاد رکھا جائے گا۔ ان واقعات کے عینی شاہد بھی ہیں، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں طرف وہ آتے جاتے رہے، ان ادوار کے اندر جیلیں بھی کاٹی انہوں نے، ذوالفقار علی بھٹو اور ضیاء الحق کے دور کے اندر۔ اس کے بعد ان کا یہی کہنا تھا کہ ہماری بدقسمتی یہی رہی ہے کہ ہم سب نفسا نفسی کے عالم میں اس قدر پھنسے رہے 71 کے بعد کہ ہر حکومت نے کبھی اس قدر وسعت نظری سے کام ہی نہیں لیا کہ وہ اس دکھ کی، اس تلخ حقیقت کی کوئی مداوع کر سکیں، کوئی ان کے زخموں پر مرہم رکھ سکیں، تاکہ جو دکھ ان لوگوں کو تھا، خاص طور بنگالیوں کو، اس کو کم کیا جا سکتا، کیونکہ آج نفرت اس لیول کی ہے کہ 71 سے زیادہ دور ہم چلے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ کیسی افسوس کی بات ہے کہ دو مسلمان ممالک ایک ہی دن ایک ہی حالات میں معرض وجود میں آئے، ایک ہی لیڈر تھا جس کے پیچھے ان کا نعرہ تھا کہ ایرے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، مگر پھر وہ ملک دو ٹکڑے ہو گیا، دو مختلف ناموں کے ساتھ۔ انہوں نے مشرقی پاکستان نام رکھنا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ بنگلہ دیش اس کا نام رکھ دیا۔ ابھی بھی ایک خواب ہے، ابھی بھی ہم کوششیں کرنا چاہیں تو دونوں ممالک کو کم از کم ایک دوسرے کے قریب لا سکتے ہیں۔ یہی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے، اور ہم اس خطے کے حوالے سے اب ایک طرف بلوچستان کے ٹوٹنے کی بات کریں، دوسری طرف ہم یہ بھی ازیوم کریں کہ اگر ہم اس خطے میں ایک پاور بننے کی کوشش کریں یا بن جائیں تو پھر کس طرح مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں اور اپنے روابط بہتر کر سکتے ہیں۔ اس پر مزید بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ۔